जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम अपने मौजूद गेस्ट का, डॉक्टर मोहम्मद ज़मान, इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, जो दुबई से हमारे साथ शामिल हुए और उन्होंने जो है बहुत तफसीली गुफ्तगू की। आज हमारे टॉपिक का नाम जो है वो भी कुछ इसी के साथ रिलेटेड है। आज हमारे टॉपिक का टाइटल होगा इंसाफ की फराहमी। आज हम इस पर बातचीत करेंगे उसके हवाले से। और चल देखते हैं अली भाई, बहुत मोहतरम हमारे गेस्ट जो थे उन्होंने बड़ी तफसील के साथ हमसे गुफ्तगू की आपके साथ। और ये चार्टर ऑफ डिमांड क्या चीज़ है अली भाई? देखिए, चार्टर ऑफ डिमांड इन्होंने जो है वो गिलगित और बल्तिस्तान की आवाम ने पेश किया है। गिलगित और बल्तिस्तान की आवाम का इल्हाक जब पाकिस्तान बना है पाकिस्तान के साथ हुआ था और गुज़श्ता कोई 70 सालों से ये पुरअमन पाकिस्तान का खित्ता है। पुरअमन तरीन पाकिस्तान का इल्हाक, गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान के साथ इल्हाक पुरअमन तरीन जो है वो पाकिस्तान का खित्ता कहना है। कॉलों को पहले शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब अली जी अफजल साहब, बात यह है जी कि जहां पर चोर बालातर होने की बजाय कानून बालातर होगा, इंसाफ की फराहमी यकीनी होगी, तो बरादरीइज्म, गैंगिज्म, चोरिज्म, माफियाइज्म और जो जितने भी नाजायज इज्म हैं जो मुल्क और आवाम को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। और के जी खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही बात है कि मामला मैंने उनसे यही सवाल किया कि देखें जनाब अली, अभी गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन हुए तो एक जो वज़ीर आला वहाँ के मुंतखब हुए मुस्लिम लीग नून के की पार्टी से उनका ताल्लुक़, उनके टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, मगर उनकी असल रुकनीत जमीयत की है। जमीयत गुंडा तंजीम, बिल्कुल वो गुंडों का एक मजमुआ, एक जत्था गुंडों का, उनसे उनकी जो है वो रुकनीत है और वो रुकनीत वो कैंसिल कराने को तैयार नहीं है। और उस रुकनीत के बावजूद वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर आपने उसको मुंतखब किया तो उन्होंने इस पर बरमला कहा कि नहीं, हमने मुंतखब नहीं किया, बल्कि ये लाकर मुसल्लत किए गए हैं। जिस तरह से बहुत सारे लोग सऊदीया से लाकर पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए हैं। लोग शक्ल देखते रहते हैं, मैंने तो वोट किसी और को डाला था, ये कौन आ गया। लेकिन नहीं अली भाई, वोट तो मेरा ख्याल है कि सऊदीया से जो मुसल्लत किए गए लोगों उसको शौक से डालते हैं लोग वोट। ना ना ना, पूरे बहुत सारी जगहों पर आप देखें ना कि वो हिसाब नहीं है। वोट डालने वाले यकीनन हैं, मगर ऐसे नहीं है जो कि वालिहाना तौर पर डालें। वो एक दफ़ा फिर 5 साल के लिए लाने वाले हैं। आपने 3 दिन की बारिश में हशर नहीं देख लिया? वो तो देखा है, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो लोग इनफरादी नहीं, वो नज़र आते हैं, वो सिर्फ दिखाया जाता है। देखिए, जलसा पाकिस्तान की माशाल्लाह आबादी इतनी है, कहीं पर भी आप जलसा करें अगर 10-15 हज़ार आदमी देखने के लिए आ जाते हैं बड़ी शख्सियात को, तो उसका मकसद नहीं होता ये सब वोट देंगे। नहीं, लेकिन आप ये समझते नहीं कि जब इमरान खान साहब जलसा करते हैं कराची में ठट लग जाते हैं। वोट बैंक मुत्तहिदा का होता है, इमरान खान को देखने आते हैं लोग। ये बड़े इसके मैंने आपसे एक और सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जनाब अली साहब, मैं मोहम्मद कबूल अंदर से बोल रहा हूँ जी। जनाब खुश आमदीद मोहम्मद याकूब। जनाब आपको बेटी को अदब के साथ सलाम पेश करता हूँ। आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ और बेटी की बातें सुनी। जो हल्दी है ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल हर आदमी को करना चाहिए। तो बात यह है कि इंसाफ की फराहमी जो है ये अल्लाह ताला के नबी की सीरत के बगैर कोई आदमी हासिल नहीं कर सकता। तो मैं दुआ करता हूँ कि हम लोग नबी की सीरत को पकड़े, उनकी तरह चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, जैसे हजरत अली अलैहिस्सलाम ने प्रूफ किया कि मोहब्बत में हर चीज है। जिस इंसान के अंदर मोहब्बत नहीं है वो नबी की सीरत नहीं ले सकता। तो नबी की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, तब भी इंसाफ आदमी की जिंदगी में आ सकता है। जब तक नबी की जिंदगी को अपने अंदर न अख्तियार किया जाए, अपने अंदर लेना पड़ेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पाक ज़ात को कलमे के जरिए से कलमा पढ़ो और कलमा समझो कि कलमा क्या कहता है। आप लोगों को कलमा पढ़ा ना समझा है और ना उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी है, तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा जनाब। इसी के साथ ज्यादा चाहता हूँ आप शाहजादू को के साथ सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, जो चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर बातचीत शुरू हुई थी, पहले थोड़ा सा उसका जिक्र कर लें, फिर हम अपने जो है वो एक टॉपिक भी खुल जाएगा कि मामला क्या है। चार्टर ऑफ डिमांड ये है कि 70 साल से पुरअमन तरीन पाकिस्तान का इलाका गिलगित और बल्तिस्तान है, अपनी तमाम महरूमियों के साथ, यानी कि आप कराची यूनिवर्सिटी में जाएं, आपको अक्सरियत तलबा की
گلگت اور بلتستان کے لوگوں کی ملے گی. بھئی یہاں اتنی دور دراز سے کوسوں میل کا سفر طے کر کے کیوں آئے ہو؟ کیونکہ وہاں پر یونیورسٹیز نہیں ہیں, کالجز نہیں ہیں اور کسی چیز کی فراہمی نہیں ہے. آج بھی جو ہے وہ قدیم زمانے کا نقشہ پیش کرتا ہے. وہ قدرتی سینریاں ہونا, علاقہ خوبصورت ہونا ایک الگ چیز ہے, وہ تو خدا نے بنایا ہے. آپ نے وہاں سہولیات کا فقدان جو ہے, کوئی سہولیات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مگر ان تمام تر جو ہے وہ ناانصافیوں کے باوجود, ان تمام محرومیوں کے باوجود گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کا پرامن ترین علاقہ, محب وطن ترین لوگ. پھر ان کے ساتھ دوسرا ظلم ہوتا ہے کہ جب دیکھا کہ بھئی یہ تو نہیں مان رہے تو کراچی سے پڑھ کے جا رہے ہیں, یہاں سے ماسٹرز کر کے جا رہے ہیں, اور اب وہاں جا کے یہ نوکریاں مانگیں گے, ہم نے کچھ دینا نہیں ہے. تو کیا کیا جی, راستے میں بسیں روک کے قتل عام کیا گیا. لشکر جنگوی کے ذریعے سے, اپنے پالتو جو دہشت گرد ہیں ان کے ذریعے سے بسوں سے اتار کے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں اور بسوں کو آگ لگا دی گئی, زندہ جل گئے لوگ, تاکہ ان کو ڈرایا جائے کہ ہر آدمی صاحب حیثیت نہیں ہوتا کہ اسلام آباد سے بائیر جائے تو یہ جو زمینی راستہ ہے اس کا کاٹا جائے. یہ ایک تسلسل ہے, یہ ایک تسلسل ہے جو کہ ایک ظلم کا. پھر بھی وہ نہیں مانے, وہ پھر بھی آتے رہے. پھر کراچی میں خصوصی طور سے گلگت بلتستان والوں کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی کہ مائیں اپنے بچوں کو ڈر کے مارے نہ بھیجیں. پھر انہوں نے کیا کیا, کراچی سے اپنی بساط لپیٹی, اسلام آباد کو اور لاہور کو مرکز بنایا. زیادہ تر وہ لوگ اب لاہور اور اسلام آباد کی یونیورسٹیز میں ادھر شفٹ ہو گئے. وہاں سے جب آپ نہیں سہولت دیں گے وہ کیا کریں؟ نوجوان طبقہ, ایک نسل پڑھنا چاہتے ہیں. دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوتا کہ جہاں پر جو ہے وہ پورے ملک میں ایک جیسا نظام نہ ہو. ہر جگہ پر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے چپے چپے پر یونیورسٹیز کھولتی ہے. اور یعنی بعض جگہوں پر جو لوگ باغی ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں نا کہ کچھ منہ میں ان کے ڈالو تاکہ یہ چپ رہیں, بیٹھے ان کو ہڈی دی جاتی ہے کہ یہ لو بھائی اپنا کام کرو. یہاں پر پرامن ترین لوگوں کو اسکایا جاتا ہے کہ یہ باغی کیوں نہیں ہو رہے. اس کے اندر بہت سارے ریزن ہیں. گلگت بلتستان کا جو معاملہ ہے, میں بار بار اس کو یہی اس لیے بات دہرا رہا ہوں کہ یہ بڑی قابل فخر بات ہے کہ گزشتہ 69-70 سالوں سے وہ محب وطن اور جفاکش قوم ہے, اور وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں, آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں, مگر گورنمنٹ کو کچھ دینے پر تیار نہیں ہے. انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ میرے سامنے رکھا ہوا ہے, چارٹر آف ڈیمانڈ انہوں نے پیش کیا. اس کی بہت ساری شیخیں, ایک پروگرام میں پورے میں یہ مکمل بات بھی نہیں ہو سکتی. چند چیزیں جو میں نے شروع میں تھوڑی سی کی تھی کہ اقتصادی راہداری میں گلگت بلتستان کے موجودہ آئینی جغرافیہ کو اور اس کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو حصہ دیا جائے. اقتصادی راہداری میں گلگت بلتستان کو ٹیکس فری زون قرار دیا جائے. سی پیک میں موجود تمام پاور پروجیکٹس گلگت بلتستان میں لگائے جائیں. یعنی وہ اپنے علاقے سے کانوائے گزرتے ہوئے دیکھیں, ملے ان کو کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا. پہلے ضیاء الحق نے خدا اس کو کروٹ جہنم دے اور اس پر عذاب شدید نازل کرے, اس نے گلگت کے اوپر افغانیوں کی چڑھائی کرائی بلا وجہ, مطلب سوئے ہوئے لوگوں پر, اور ان کے اوپر ہزاروں دہشت گرد لا کے, جس طرح آج کل داعش آتی ہے اس طرح سے وہ اس زمانے کے خوارج کو چھوڑ دیا. انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا اور ان کے جنازے ٹرکوں میں بھر کے لاد کے لے کے جائے گا. یہ بہت عرصے سے ان کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اس علاقے کو, پھر جب کوئی احتجاج کرے اور اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھ کے بے تحاشا ہیں, بلکہ کہ اس کے اندر تو یہ بھی ہے کہ آپ پورا کوٹا وفاق سے کر دیتے ہیں, ہمارے بچوں کی جابس نہیں ہوتی. یعنی کوٹا وفاق کا ہے, جب جابس نکلتی ہیں تو وفاق سے لوگ اپائنٹ ہو کے آ جاتے ہیں. یعنی وہاں لوکل جابس جو ہیں وہ پوزیشنز جو ہیں وہ وفاق سے اسلام آباد سے اپائنٹ ہو کے, ان کی اپائنٹمنٹ وہاں ہوتی ہے, وہاں سے وہ طے کر کے بھیج دیتے ہیں اور وہ وہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. بالکل یہ سارا معاملہ ٹھیک ہے. پھر ان کے بہت سارے روٹس ہیں جو کہ بند کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کارگل لداخ کا روٹ کھولا جائے, پامی روڈ کھولا جائے, ٹھیک ہے نا, اور استور شونٹر پاس پر فوری کام کیا جائے, اور غدر تاجکستان روڈ کو فوری طور پر کام شروع کر دیں. بہت ساری چیزیں. یعنی پاکستان جنت بن سکتا ہے اگر سب علاقے کے لوگوں کو حقوق دے دی جائیں اور اس پر کام کیا جائے. بلوچستان میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے آج؟ بلوچستان پورا آپ کا جو ہے وہ نیچرل ریسورسز سے مالا مال, آئل اینڈ گیس اور تمام نیچرل ریسورسز بھری پڑی ہیں, تاراج ہے. ادھر آپ آدھا بلوچستان ادھر ہے, آدھا ایران کی طرف ہے.
آپ ذرا ایران والے بلوچستان میں بائی روڈ کبھی سفر کریں اور داخل ہوں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ وہی بلوچستان ہے. ان کا پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر، میں حیران رہ گیا تھا دیکھ کے. یہاں سے جب ہم گئے تو اس ایریے ویران راستے میں جھوپڑا ہوٹل ایسے کہ جہاں پر آپ کھانا نہیں کھا سکتے، ہوا چلے تو کھانے میں کنکر گریں، آ کے ریت گر جائے. اچھا، ریت اڑ رہی، کیسے روکیں گے؟ یہی ایریا کراس ہوتا ہے، بارڈر تافتان کا کراس کرتے ہیں اور ادھر ہم داخل ہوتے ہیں. وہاں سے پکی روڈیں، ساری انفراسٹرکچر بہترین. جیسے جیسے ہم شہر میں داخل ہوتے ہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھی بلوچستان ہے. بہترین شاپنگ سینٹر، ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ بالکل شہروں والا. ایک طرف جنگل ویرانہ، ایک روڈ، دونوں سائڈ پر میدان، جھاڑیاں، ٹھیک، بہت چند نوجوان جو کہ بکریاں چرا رہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور دوسری سائڈ پر کتنا ڈیولپ. اب آپ جب اس طرح سے رکھیں گے تو رزلٹ کیا آئے گا؟ کیا ملک میں ترقی ہوگی؟ ان نیچرل ریسورسز کو کب آخر نکالا جائے گا؟ کیا قیامت کا سور پھونکنے کے بعد نکالا جائے گا؟ دنیا استفادہ کرتی ہے، جو خدا نے زمین میں رکھا اس کو ایکسپلور کریں. وہ چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں، معلوم ہے، وہاں پر ٹھیکے دیے جائیں اور کام کیا جائے، پاکستان کو مجموعی طور پر بنایا جائے. یہی بات ہے کہ جو کیا ہمیں پاکستان کے بعد سے ان علاقوں کو ہمیشہ محروم رکھا گیا، یہ ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں، گلگت بلتستان، بلوچستان. اور دیکھیں اتنے سال گزرے، 69 ایئرز گزر چکے ہیں، ان کی اس کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی؟ ٹھیک ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یا تو ان کو آزاد کر دیا جائے. جب اگر کوئی حقوق مانگے اور آپ بغاوت کا کیس بناتے ہیں تو یا تو پھر ان کو آزاد کر دیں کہ آپ پاکستانی ہیں نہیں، اور اگر ہیں تو پھر پورے حقوق دیں. کالوں کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب عمران فضل صاحب نوٹنگم سے خوش آمدید. علی بھائی، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جناب کہ ہمارے مسلمانوں کا تقریباً پوری دنیا میں یہی حال ہے. پاکستان تو خیر ایک ایسی جگہ ہے کہ جو شروع سے جیسے بن گیا تھا، جیسے انہوں نے قائد اعظم سے چھین لیا تھا، اور اس کے بعد جو حال ہوا پاکستان میں، میرا مطلب ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں خانہ دے خان پرونے، وہاں پہ غریب آدمی کی کبھی بھی پاکستان میں سنی نہیں گئی. ہمیشہ جو لوگ اچھے، جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی وہاں سے جڑی ہوتی ہے ان کی آپس میں. افسروں کو دیکھ لیں، کسی بھی میرا مطلب ایک محکمے کو دیکھ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم فلمیں دیکھا کرتے تھے انڈیا کی، اور اس میں دکھاتے تھے کہ جی وہ مزدوروں نے ہڑتال کر دی ہے، فیکٹری ہمارے وہ تنخواہیں نہیں بڑھائی جائے گی تو ہم کام نہیں کریں گے. تو وہ کیا کرتے تھے، جو یونین کا جو ہیڈ ہوتا تھا وہ اس کو خرید لیتے تھے مالکین. تو خرید کے وہ ان کو میرا مطلب ان کے حق نہیں ملنے دیتے، کیونکہ اپنوں میں سے کوئی ان کے غدار ہوتا تھا. ہماری آواز جب بھی اٹھائے گی حق کے اندر، جس نے حق کی آواز اٹھائی وہ خود ہی بک جاتا ہے. صحیح. پاکستان کا مسئلہ جتنی دیر تک پاکستان کے اوپر یہ مشکلاتوں کے ڈھیر نہیں پڑیں گے، یہ پاکستانی قوم اور یہ پاکستانی، خیر وہ تو اب چھوڑ دیں، پاکستانی اسٹیج سے بھی نکل گیا ہوا ہے کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں جی وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ نبی تو ان میں کھڑا ہے تو میں اس امت تیری امت کو معاف کر رہا ہوں کیونکہ تو اس کے اندر کھڑا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی رحمت ہے کہ واقعی وہی احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی کی پاک کی وجہ سے پاکستان پہ کرم ہے کہ وہ کھڑا ہے. یہ پاکستان بہت نالائق لوگوں کا ملک ہو گیا ہوا ہے. یہاں پہ جتنی دیر تک ان کو جوتے نہیں پڑیں گے، یہ جوتے پڑنے کے بعد پھر یہ قوم جا کے ٹھیک ہوگی. ورنہ ان کا میں 86 میں نے وابدہ کو یہ پین پیپر کاپیئر 8-9 مشینیں سپلائی کر دی.
یقین کریں گے کہ میرے پاس وہی میرا بجٹ تھا, وہی میرا کیپٹل تھا میرے بزنس کا, میں تقریباً 9-10 لاکھ 15 لاکھ روپے لگا دیا میں نے. اب یقین کریں کہ سپلائی کے بعد جن جن محکمے میں مجھے جا کے کمیشنیں دینی پڑی, اور یقین کریں کہ اتنی دیر میں میرا وہ اتنا بزنس ہی ختم ہو گیا تھا, مجھے وہاں سے چیک نہیں ملا. یعنی کہ 1 سال میں اپنے پیسے کے پیچھے بھاگتا رہا, گورنمنٹ کی سپلائی ہوئی. اور وہ میری عمر ایسی تھی, میری عمر تھی 20-22 سال کا تھا میں جہاں پہ بزنس میں نے اسٹارٹ کیا. اور میں نے اس وقت سوچا تھا کہ یہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ میں نے کاروبار شروع کیا ہے اور میں نے گورنمنٹ کے ساتھ کاروبار کیا ہے اور مجھے میرے پیسے نہیں ملنے واپس. یقین کریں, اور میرا اس دن سے اتنا میں متنفر ہو گیا تھا پاکستان سے. میں نے سوچا یار یہ کیا ملک ہے جہاں پہ انسان اپنا حق وہ نہیں لے سکتا. تو بات رہی غریبوں کی مہربانی پاکستانی قوم کی, بیچارے اپنا گزارا کرنے, ورنہ یہ جو اوپر بادشاہ بیٹھے ہیں, بادشاہوں کے اوپر بادشاہ بیٹھے ہوئے, نیچے بھی بادشاہ ہیں. اگر نواز شریف بادشاہ ہے تو اس کے نیچے بھی بادشاہ ہے, سارے بادشاہ ہے. جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس پاور ہے, پاکستان میں بیٹھا وہ غریب آدمی کہیں بھی منہ نہیں نکال سکتا. تو یہ حال ہے پاکستان میں. آپ کس حق کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جتنی دیر تک اس قوم کے اوپر کوئی بم شمب یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں پڑیں گی, یہ مشکلات میں نہیں جائیں گے, یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے, ورنہ ملک کا یہی حال رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار مالک الملک جو ہے ان کو ہدایت دے دے اور پاکستان کی عوام سکھی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت عمدہ گفتگو فرمائیے, کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مصیب بھائی. جناب نقوی صاحب بہن آپ کو بھی سلام. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. ٹاپک خوبصورت اور بہترین ٹاپک, اور آج کے دور میں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور جس کی سب سے زیادہ کمی ہے, جو ہمیں ہر محکمے میں, ہر دور میں, ہر سوسائٹی کے ہر طرف نظر آ رہا ہے, جس کی ضرورت ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلوں گا کہ انصاف کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے. ایک وقت تھا, ایک واقعہ پڑھا ہم نے کہ ایک وقت کا حاکم تھا, اس کے سامنے ایک شرابی کو لایا گیا اور اسے کہا کہ اس نے شراب پیا, اس کو کوڑے مارو. تو اسے کوڑے مارنے لگے تو وہ شرابی کہنے لگا بھائی مجھے انصاف چاہیے, مجھے کوڑے وہ مارے جس نے نہ خود شراب پی ہو نہ اس کے باپ نے کبھی شراب پی ہو. تو اب جو وقت کا حاکم تھا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ اپنے دور میں تو وہ سب کچھ کرتا رہا, وہ انصاف کیسے کر پائے گا. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ پھر بلایا گیا اس کو جو با کردار تھا, جس نے آ کے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آیا اور کہا کہ میں کوڑے نہیں ماروں گا, میں شراب نہیں پیتا, نہ پی ہے میں نے کبھی, لیکن میرا بیٹا کوڑے مارے گا اس لیے کہ شراب اس نے بھی نہیں کبھی پی. تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف کے لیے اپنے کردار کو واضح کرنا ہوتا ہے. دوسری طرف ایک اور خلیفہ تھا جس کے پاس, ایک اور ایسا حاکم تھا جس کے پاس ایک مقدمہ آیا جس میں کہا گیا, 2 عورتوں نے دعویٰ کیا, ایک کہتی یہ میرا بیٹا ہے, دوسری کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے. دونوں دعوے دار تھیں. تو وقت کے حاکم نے کہا کہ دیکھو اس بیٹے کا نا قتل کر دو, اس کے 2 ٹکڑے کر دو. تو جو اصل ماں تھی وہ فوراً تڑپ گئی, وہ کہنے لگی کہ نہیں چھوڑ دو, اس کو دے دو, میرا بیٹا نہیں ہے, اس کو دے دو. تو اس سے ثابت کیا کہ جو اصل ماں تھی اس کو درد تھا, وہ کہتی تھی کچھ بھی ہو میرا بیٹا بچ جائے, تو وہ بیٹا اس کو دے دیا گیا. انصاف کے تقاضے اس طریقے سے ہوتے ہیں اگر انصاف کرنا چاہے. یہ اوپر کی بات تھی. اب آگے نیچے کی بات کہ نیچے انصاف کو کس طریقے سے آپ کرتے ہیں. یہاں پہ انصاف کی آپ قسمیں بن چکی ہیں. مثال کے طور پہ اب میں سارا پچھلا چھوڑ دیتا ہوں, آج پاکستان کی بات ہی کر دیتا ہوں کہ انصاف اب کیسے ہوتا ہے. اگر راول پنڈی میں کیس ہو, مقدمہ کرو تو وکیل 10,000 لیتا ہے اور آپ کو انصاف دلانے کی کوشش کرتا ہے, وہ ناکام بھی ہو جاتا ہے. اگر یہی کیس اسلام آباد میں لے جاؤ تو 4 کروڑ کا وکیل کر لو تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے حق میں ہو جائے گا. بلکہ وہ یہ بھی سوچتے ہیں پنڈی والے کہ اگر 2 کروڑ دے گے وکیل کرنے کی بجائے جج خرید لو تو آپ کو انصاف مل جائے گا. حالانکہ چرچل نے کسی دور میں یہ کہا تھا کہ کسی نے اسے کہا کہ جنگ برطانیہ ہار رہا ہے, تو اس نے کہا تھا کہ میری عدالتوں سے انصاف ختم ہو گیا ہے,
تو اس نے کہا جی نہیں، تو نے کہا پھر برطانیہ جنگ نہیں ہارے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو انصاف ہے وہ اگر انصاف کی حد تک ہو تو ٹھیک ہے، اگر انصاف بکاؤ مال بن جائے، انصاف کرنے والے کرسیوں پہ بیٹھ کے پیسہ بٹورنا شروع کر دیں تو پھر انصاف نہیں ہوتا، وہ انصاف کا قتل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے پھر انصاف کو قتل کیا جاتا ہے. اور یہ چیز ہمارے ملک میں آج کل چل رہی ہے کہ انصاف کا قتل گئی. آپ دیکھ لیں، ابھی دیکھ لیں کہ پاناما لیگ ہے، تو اس میں کیا ہوا ہے کہ انصاف کی بات سیدھی سی ہے کہ قوم کہہ رہی ہے کہ بھائی آؤ میدان میں آ کے کہو کہ میں نے یہ کیا ہے، نہیں کیا تو اس کا ثبوت دے دو. لیکن انصاف کیا ہے کہ عدالتیں خاموش ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. انصاف ہو نہیں رہا. جس کے خلاف ہے وہ کسی کو آگے آنے نہیں دیتا، اس لیے کہ انصاف کی کرسی اس کے ہاتھ میں ہے، انصاف کا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے. تو جب اس قسم کی باتیں ملک میں ہوں گی، عوام میں ہوں گی، تو جو نیچے کے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ جب آخر تو انسان نے عدالت میں جا کے انصاف لینا ہوتا ہے، جہاں انصاف بک رہا ہو تو پھر وہاں غریب آدمی جائے گا کہاں؟ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ پھر اپنے ہاتھ میں یا تلوار لے لے گا یا پستول لے لے گا، وہ خود اپنے انصاف کو حاصل کرنے کا خود انصاف شروع کر دے گا، جو قتل و غارت کا باعث بنتا ہے اور معاشرے کی بربادی کا باعث بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف اسی وقت اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ایسا شخص جیسے آیت اللہ خمینی تھے، انہوں نے جب آئے انقلاب لے کے آئے، انہوں نے انصاف کیا، انہوں نے نہ کوئی جرنل دیکھا، نہ کوئی بڑا دیکھا، نہ چھوٹا دیکھا، انصاف کے ترازو میں کھڑا کر کے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا. تو یہاں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت لائے، ایسا انصاف لانے والا لائے کہ جو انصاف کے ترازو میں رکھ کے، چاہے وہ پاناما لیگ ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، اس کو انصاف کے تمازے میں رکھ کے اس کا انصاف کرے اور مجرم کو اس کے گھر تک پہنچائے. یہی ہماری دعا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی آئے جو انصاف ہمیں دے سکے. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی علی بھائی صاحب ہیں، مخصوصاً سے جناب مقصود حسین سید صاحب فرمائیے. آپ کا آج کا انصاف کا یہ فراہمی بہت اچھا ٹاپک ہے. انصاف کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. معاشرہ میں شاہ گدا، غریب امیر، چھوٹے بڑے، طاقتور اور کمزور کے لیے یکساں انصاف ہونا چاہیے. اگر انصاف دوسرے کے لیے ہے اور ایک کے لیے نہیں ہے تو وہ بے انصافی ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے، گورنر سندھ نے پولیس سے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کی خواتین کو ہر ممکن سہولت دی جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سفارش کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ اگر انصاف تھا تو اس سفارش کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اگر یہ محض ایک سفارش ہے تو پھر یہ انصاف نہیں ہے. دوسری پارٹیوں کی خواتین کے ساتھ کیوں زیادتی ہو، یا اگر انہیں جیل میں وہ رعایت کیوں نہ دی جائے؟ اور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الملک یبقی علی الکفر ولا یبقی علی الظلم، کے ملک کفر پر تو رہ سکتا ہے، ظلم پر نہیں. انصاف ہونا چاہیے. مولا خود اپنی زرع کے سلسلہ میں حضرت عمر کی عدالت میں پیش ہوئے تو حضرت عمر نے کہا ابو الحسن آپ تشریف رکھیے. تو مولا اٹھ کھڑے ہوئے کہا عمر تم انصاف نہیں کر سکو گے، تم نے مجھے تو کونیت سے بلایا اور اس آدمی کو اس کے نام سے بلایا ہے. یہ چھوٹا سا فرق ہے نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے. لیکن اس کو دیکھنے کے لیے نظر چاہیے. جب بھی معاشرے میں کوئی تباہی آتی ہے تو وہ انصافی سے ہی آتی ہے. انصاف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. اور حکومتیں جو 2 روٹیاں چرانے والے کو تو ہاتھ کاٹ دیں اور اربوں کے منظور نظر اربوں کے قبلے کرنے والوں کو سر پہ بٹھائیں، وہ معاشرہ انصاف کا نہیں ہے. بالکل اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دینے کی بات ہے، انصاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور یا تو ہمارے حکمران رائے راست پہ آئیں اور انصاف کرنا سیکھیں، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. ایسا نہ ہو کہ سبھی کے سب لپیٹے ہی جائیں. آپ اپنے دعا میں یاد رکھیے. الہی اچھا بریک کا ٹائم جی بالکل 1-2 منٹ میں بریک کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. اور دیکھیں مختلف جہتوں کے ساتھ جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ ہمارے کالرز آئیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ کیا عوامی ایک سوچ کیا ہے. کالرز کی گفتگو عوامی سوچ کی عکاس ہوتی ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. مجموعی طور پر سب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، تھرو آؤٹ انصاف، تھرو آؤٹ جسٹس کر دیں آپ.
ایک کونے سے دوسرے کونے تک. اس کے اندر آپ دہشت گردوں میں گڈ اینڈ بیڈ کا فارمولہ ختم کر دیں. آپ کیوں نہیں سیلڈ کرتے منصورہ کو؟ کیوں نہیں سیلڈ کرتے آپ لال مسجد کو؟ کیوں نہیں سیلڈ کرتے ماڈل ٹاؤن میں ان مجرمین کو جنہوں نے ان مراکز کو؟ ٹھیک ہے، ان کو ہم بریک کے بعد شامل کریں گے. ناظرین جائیں گے چھوٹے سے بریک کی طرف. آپ کی فوراً کالز لیں گے بریک کے بعد. معذرت چاہتے ہیں، ہمیں جانا ہوگا چھوٹے سے بریک پہ.